नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलाम उर्ज़ा अतर साहब, एन एजुकेशनिस्ट, एन आर्टिस्ट और एज अ पोएट एंड राइटर। सो सर प्लीज़ स्टार्ट कीजिए, जहाँ से आप कुछ हमें सुना रहे थे। हाँ, वो हम बात कर रहे थे कि ये मंजूर साकिब साहब की बुक है, एक ताबीर ख्वाब चाहती है, तो इट वाज ट्रांसलेटेड एज इन सर्च ऑफ अ ड्रीम। तो उसमें से मैं आपको एक गज़ल पेश करता हूँ, तो उर्दू और इंग्लिश की ट्रांसलेशन के साथ। कोई तो मखमसा ठहरा हुआ है जो अपना काफ़िला ठहरा हुआ है, awaiting the solution is an unclear perplexity that our कारवां is stuck up in a fixity। सलीबे शौक को चूमा था एक दिन, लबों पर जायका ठहरा हुआ है। Once I kissed the cross of love with zeal, on my lips still its taste I feel। मेरी आँखों से बह निकले हैं आंसू, अभी हरफ़े दुआ ठहरा हुआ है। My eyeballs have shed many a tear, but still lingers behind the word of prayer। कोई एक वक्त है इसका मुअय्यन, फलक पर वाक़या ठहरा हुआ है। For earth it has a time destined, in the heavens the incident stands designed। शहों के मुँह पे सच कहने में साकिब, क़यामत का मज़ा ठहरा हुआ है। साकिब, the truth in the ruler's face has the taste rare of its race। तो इस तरह ये क्या बात है सर। इस ट्रांसलेशन के हवाले से जो है एक मतलब एक पोएटिक माइंड होना चाहिए, स्पेशली जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, तो स्पेशली इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें आप जस्ट ये नहीं होता कि आपने उसको पॉइंट्स में मीन कॉमास और इन चीज़ों को फॉलो करना, बल्कि एक पोएटिक मीन के इनर जो है जीस्ट होनी चाहिए, जिसमें एक जज्बा होना चाहिए उसको करने के हवाले से। सो सर प्लीज़ हमारे साथ जो है हमारे नाजरीन के साथ आप बताइएगा कि आपने अपनी जो पोएट्री लिखी है उसका मरकज़ी नुक्ता क्या है? मरकज़ी नुक्ता डिससेटिस्फेक्शन, डिसकॉन्टेंटमेंट, एक दर्द है, एक परेशानी है, वो तारीख़ी शऊर के साथ कि हम एज़ अ कम्युनिटी, एज़ अ पीपल, एज़ अ नेशन हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे कहाँ हमारे मसाइल हैं, तो उसका फिर पोइटिक एक्सप्रेशन, उसके लिए मेटाफर्स निकलते रहते हैं। तो यही वो जो डिसकॉन्टेंटमेंट, वो जो बेइत्मीनानी, वो जो परेशानी है, वही है। आप माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में बड़े मतलब मीन के, मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो विश कर रहे होते हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है इस तरह की हो। तो आपकी लाइफ पोइट्री में जो ये जो एलिमेंट है डिसकंटेंटमेंट का, तो ये क्यों एग्जिस्ट करता है? हाँ जी, हाँ, वो देखें, अगर आप पर्सनल मामलात में रहें तो मुझे कोई डिसकंटेंटमेंट नहीं है। अल्लाह पाक के बेशुमार एहसानात हैं, गिने नहीं जा सकते अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी जो ऊंच नीच है ज़िंदगी का, वो दैट इज़ पार्ट ऑफ गेम, वो तो साथ ही चलता है ना। वो उसमें भी अब बहुत सारी नशिब व फराज से गुजर कर आप, और कोई भी जो भी जहाँ बैठा हुआ है वो रेडीमेड कुछ नहीं है। तो फ्री लंच इस ज़िंदगी में नहीं होता है, वो बड़ा हार्ड अर्नड ही सारा कुछ होता है। तो लेकिन जब शायरी की बात होती है तो वो शायरी पर्सनल नहीं है। शायरी, लिटरेचर सारे का सारा जितना भी है, मैं समझता हूँ वो पर्सनल नहीं है। वो जितना पर्सनल होगा उतना छोटा होगा, वो बल्कि शायद बहुत पर्सनल हो तो शायद वो आर्ट ही ना रहे, ठीक है ना। अब बायोग्राफी को भी हम बहुत बड़ा एक एकेडमिक स्टेटस देते हैं, बायोग्राफी पर काम भी हो रहा है, रिसर्च भी हो रही है, और दुनिया में ये बड़े एक्सेप्टेड जॉनर्स में से भी है। लेकिन उसमें भी वो बायोग्राफी, फराज साहब ने कहा था, मेरे सुखन को फ़कत मेरा तज़किरा न समझ। तो इसी तरह बायोग्राफीज़ भी जो हैं, मैं नहीं समझता मीटलेस डेज़ वो बायोग्राफिकल मेमोआ भी है, लेकिन असल में वो पूरे हमारी हिस्ट्री, हमारे कल्चर का इजहार है। तो शायरी ज़ाती इजहार नहीं है, बल्कि वो कलेक्टिव एक्सप्रेशन का नाम ही है। बस ये सर कुछ जो पोइट्स हैं उन्होंने जो है बायोग्राफिकल टच भी दिया है, जिसमें अगर माया अंजेलो की बात करें तो उसने भी अपनी पोइट्री में मीन के जो ये बायोग्राफिकल टच है उसको एक्सप्रेस किया है। तो और भी बहुत सारे इस तरह के पोइट्स हैं, लेकिन वो उस टाइम पीरियड में वो जो फेमस हो गए। नहीं, माया अंजेलो बहुत बड़ा नाम है, यूजीन ओनील बहुत बड़े नाम है। मतलब ये लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट वो बड़ा ही बायोग्राफिकल प्ले है। उसने कहा है कि ये मैंने वो सारे अपनी फैमिली के जो दुख हैं वो उनको उन सारे दुखों का इजहार है, लेकिन वो बायोग्राफिकल प्ले नहीं है। ठीक है, वो बच्चों के लिए एक एग्ज़ाम क्वेश्चन तो हो सकता है कि इसमें कौन कौन सी बायोग्राफिकल
کورسپونڈنسز آپ کو ملتی ہیں کہاں کہاں, لیکن وہ ورک لائف کا بڑا میچور ایکسپریشن ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ اپنی ذاتیات کے اظہار کا نام فن نہیں ہوتا, ذاتیات سے فرار کا نام ذرا بہت پھر کینوس چھوٹا رہ جاتا ہے نا. تو جو آپ کو لگ رہا ہے نا کہ وہ فلاں بایوگرافیکل ہے, وہ بایوگرافیکل باتیں تو صرف ایک ڈینوٹیٹو میننگ دینے کے لیے, ایک فارم دینے کے لیے, ایک کہانی تو کہیں سے لینی ہے نا آپ نے. وہ کہانی اصل میں آپ اپنی ذاتی زندگی سے ادھر ادھر سے لے رہے ہوتے ہیں. میری ماں ایسے ہے, میرا بچہ ایسے ہے میرا, لیکن اصل میں آپ اپنے بچے, اپنے باپ, اپنے ماں, ان کے ذریعے آپ کو کچھ اور بڑا ایک لارجر سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر میں اپنی یہ جو بک ہے اس میں سے بھی آپ کو کوئی ایک چیز سناؤں گا. تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہو سکتا ہے کہ جو چھوٹا نہیں ہے آف کورس, بہت بڑا واقعہ ہے کہ وہ گائے کے مسئلے پر مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں بہت ظلم بھی ہوتا ہے. اگر شک پڑ جائے کہ فلاں نے گوشت, گائے کا گوشت کھایا ہے تو اسے بھی قتل تک بات چلی جاتی ہے. تو گائے کی قیمت پر ایک چھوٹے سے, اب یہ واقعہ بایوگرافیکل اس حد تک تو بایوگرافیکل میں نے اخبار میں خبر پڑھ لی ہے, لیکن اب میں اس کو کس طرح سے پریزنٹ کروں گا, وہ میرا ذاتی تجربہ نہیں رہا. وہ آف کورس پورے ساؤتھ ایشیا میں, انڈیا میں بہت سارے سمجھدار لوگوں کا وہ دکھ ہوگا کہ بھی ایک گائے کے لیے ایک انسان کا قتل نہیں ہو سکتا, کیسے ہو سکتا ہے. ہمارے لیے وہ ہوگا, وہ پوری دنیا میں بہت سارے لوگوں کے لیے پریشانی یہ ہوگی, لیکن جب وہ پوئٹری میں ڈھلے گا تو وہ پھر میرا وہ پرسنل ایکسپریشن نہیں رہے گا. پھر وہ کونوٹیشن ہوتی ہے نا, ایک ڈینوٹیشن ہے, ایک کونوٹیشن. تو جو اس کا سمبولک ایکسپریشن ہے تو وہ بڑا لارجر کینوس پر ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے. سر اچھی پوئٹری جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے, مطلب مین کہ اچھی پوئٹری کرتے وقت کون سی باتوں کا خیال رکھا جانا چاہیے؟ اچھی پوئٹری, واسطہ نے کہا تھا اچھی پوئٹری وہ ہوتی ہے جو قبول ہو جائے. تو وہ قبول انہوں نے شاید میٹافزیکل سینس میں کہا تھا, لیکن میں بھی اسی کو سمجھتا ہوں, اچھی پوئٹری وہ جو قبول ہو. قبول اس سینس میں کہ پبلک اس کو اون کرے, کہ اور وہ باشعور پبلک اس کو اون کرے, وہ جو تاریخی شعور رکھتی ہو, جو اپنے کمیونل, نیشنل اور گلوبل ایشوز کو ایڈریس کرتی ہو, ٹھیک ہے نا. اب یہ جو میں نے لفظ نیشنل یا کمیونل کہا ہے تو اس پر مجھے کچھ تبصرے اس طرح کے سننے پڑتے ہیں کہ یہ تو بڑی پروکیل بات ہوئی نا. ملالہ پر میں نے 3 پوئمز لکھی ہیں اور بڑی وہ بڑی اسرٹیو قسم کا وہ چیلنج ہے, کویسچننگ ہے. تو اس پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو وہی جو عام لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں, بڑے لوکل سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شرمن لیکسی کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں. اس نے کہا تھا بڑا آرٹ ٹرائبلزم سے نکلتا ہے, بڑا آرٹ اسیمیلیشن سے نہیں نکلتا. اگر آپ اپنے لوگوں سے کٹ کر, اپنے نیشن سے کٹ کر, اپنے کلچر سے کٹ کر کوئی بڑا آدمی بننا چاہ رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ میں پتہ نہیں وہ فلانی بات کر دوں گا, فلانے خطے کی, یورپ کی طرف چلے جائیں, وہ گلوبل ایشوز, آپ ایسے بڑا ادب تخلیق نہیں ہو سکتا. بڑا ادب وہی ہے جو آپ اپنی کمیونٹی, اپنے لوگوں کے دکھوں, ان کے شعور, ان کا ماضی, ان کے وہ کن فیزز سے گزرے ہیں, وہ سارے ماضی کو آپ سمجھتے ہوں. یا مطلب اگر میں نے زیادہ بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے تو یہ سفر بھی ساری عمر چلتا رہتا ہے نا, اس کی انڈرسٹینڈنگ کے سفر پر بھی ہوں, اور پھر وہ پریزنٹ میں آپ اس کو پلیس کریں اور پھر فیوچر میں ایک رستہ دے رہے ہوں, تو وہی بڑا لٹریچر ہے. ہاں وہ شاعری ہے, ناول ہے, ڈرامہ ہے, وہ تو فارم کا مختلف ہونا ہے نا, اس سے تو کوئی فرق نہیں نہ پڑتا. تو وہ اصل میں وہ ساری کی ساری وہ جو گریک سینس میں بھی وہ پوئٹری ہے, وہ میکنگ ہے. سر دیکھا گیا ہے کہ جو رائٹر حضرات ہوتے ہیں وہ کافی سینسٹیو ہوتے ہیں, تو آپ کا کیا نقطہ نظر ہے کہ آپ کس حد تک سینسٹیو ہیں؟ ہاں ظاہر ہے, ہم سارے انسان ہم سینسٹیو ہی ہوتے ہیں, تو کچھ اس کا اظہار اپنا اس کو امبائب کرنا, اس کو پی جانے کا جو کیپیسٹی ہوتی ہے, دیٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. تو آف کورس ہم سینسٹیو تو میں ہوں, لیکن پھر یہ ہے نا کہ وہ یہ جو میڈیم ہے پوئٹری کا یا کریٹیو رائٹنگ کا, اس میں مجھے پھر اس کا کتھارسس, اس کا آؤٹ لیٹ اس صورت میں مل جاتا ہے. تو جن کے پاس وہ نہیں ہوتا پھر وہ زیادہ ایگریسو ہو جائیں گے. تو میں اس لحاظ سے سمجھتا ہوں کہ سینسٹیوٹی تو آف کورس ہے, تو اسی لیے پھر 3 کتابیں تو ہو گئی ہیں, اور انشاءاللہ یہ سفر آگے بھی چلتا رہے گا. حساسیت تو آف کورس ہے نا, کہ ایک واقعہ کہیں پریشانی میں نے دیکھی ہے تو وہ پھر ٹھہر جاتی ہے,
اس لیے وہ جو ٹھہراؤ ہے پھر وہ اسی سے کوئی کنسنٹریٹڈ ایکسپریشن کہ ابھی وہ آم کے چھلکے کہیں پڑے دیکھے ہیں. اب میرا مسئلہ نہیں, میں الحمدللہ اللہ پاک نے بڑا نوازا ہوا ہے, لیکن وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بہت سارے بے شمار جگہوں پر یہ دکھ مسئلے ہیں, ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے میرے اپنے گھر میں بھی 2 سرونٹس ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے, کہاں کہاں کتنی کمیاں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر حساسیت جو ہے نا وہ پھر پرسنل نہیں ہے. بیسیکلی حساسیت میں کے حوالے سے آپ نے آم کے حوالے سے ایک بات کی لکھی تھی, ایک چھوٹی سی غزل لکھی تھی, آئی تھنک میں نے پہلے شیئر کیا, بیگم منّے کو باہر نہ جانے دینا, باہر اپنے ہمسایوں نے آم کے چھلکے پھینکے ہیں. تو میں سمجھوں گا کہ وہ جو حساسیت ہے وہ پوئٹ میں پرسنل سے بیونڈ چلی جاتی ہے, امپرسنل سوشل کلیکٹیو ہو جاتی ہے. جی جی جی. سر بیسیکلی آپ پوئٹ ہیں, رائٹر ہیں, اور ایک اور اسپیکٹ ہے کہ آپ آرٹسٹ بھی ہیں. تو آرٹسٹ میں کس طرح کا میوزک آپ پسند کرتے ہیں, وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اب وہ بچے اکثر کوئی کلاس میں فنکشن ہو تو کہہ دیتے ہیں کوئی گانا شانہ گانے کا, تو میں گانا شانہ گا دیتا ہوں. جی جی. تو وہ بھی ایک میں نے دکھ پالا ہوا ہے, لیکن اس دکھ کو میں نا وہ جتنا بلڈ چاہیے تھا اتنا دیا نہیں جا سکا. جی جی جی. تو وہ بڑا پورا لائف کا کام ہے. جی جی. تو اساتذہ کے پاس میں آتا جاتا بھی رہا ہوں, تو لیکن نا میوزک بس اس کو کیا نہیں جا سکا. تو یہ بھی نہیں پورا ہو سکا, تو وہ کیسے ہونا تھا پھر. لیکن اس کو گھر میں نے ہارمونیم رکھا ہوا ہے, تو کبھی کبھی اس کو باجا ٹٹول لیتا ہوں میں. جی جی. تو گانا ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سر جو ہے مطلب بہت اچھے سنگر بھی ہیں, اور میں نے ان کو لائیو سنا ہوا ہے. نصرت فتح علی خان آڈیٹوریم ہے, وہاں پر ہماری نمل یونیورسٹی کی جو ہے فیئرویل پارٹی ہوئی تھی, تو وہاں پر آپ نے جو ہے سنگنگ بھی کی تھی. تو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہیں جو سنگنگ کے حوالے سے کچھ, تو کیونکہ آپ کی میلوڈیس ساؤنڈ ہے, تو اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ کچھ گنگنا کے اگر کوئی آپ کوئی. جی میں 1-2 مصرے پیش کر دیتا ہوں. تو مہدی حسن مجھے بڑے پسند تھے, ابھی بھی ہیں سارا, وہ تو ظاہر ہے ابھی ہارمونیم کے بغیر ہے, تو قبول کیجیے گا جیسا بھی. ہاں. تو نور جہاں اور لتا جی مجھے بہت پسند ہیں, اور استاد سلامت علی خان بھی مجھے بہت پسند ہے. جب کبھی ٹائم ملے, بہت کم ٹائم, اتنی مصروفیات میں نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو ان کو پھر میں سن لیتا ہوں. نصرت فتح علی خان بھی پسند ہیں, ان کی بہت ساری قوالیاں, بہت سارا کچھ جو ہے. تو لیکن مہدی حسن اور لتا جی اور سلامت علی خان یہ مجھے زیادہ پسند ہیں. تو مہدی صاحب کے ایک گانے کی تو 1-2 بول میں پیش کیے دیتا ہوں. یہ جھکے جھکے نگاہیں انہیں میں سلام کر لوں, یہ جھکے جھکے نگاہیں انہیں میں سلام کر لوں, یہی اپنی صبح کر لوں, یہی اپنی شام کر لوں, یہ جھکے جھکے نگاہیں. تیری زلف کے یہ سائے بس اب آگے کون جائے, تو کہے تو زندگی کو میں یہی تمام کر لوں, یہ جھکے جھکے نگاہیں. کیا بات ہے, بہت شکریہ. کلیپنگ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس بہت ماشاءاللہ بہت اچھی آپ کی آواز ہے. اگر آپ اس کو پروفیشنلی بھی کریں تو میں کہتا ہوں کہ فیصل آباد میں جو ہے سنگنگ کے حوالے سے جو ہے ایک اور ٹیلنٹ جو ہے سامنے آ سکتا ہے. مدثر یار, یہ آپ زیادہ بڑی باتیں کر رہے ہیں, مجھے تو یہ نہیں ہو سکتا. تو میرا دل ویسے کرتا رہتا ہے اس کو ٹائم دیا جائے, لیکن یہ بہت زیادہ ریاضت مانگتا ہے, بہت اتنا بس میں نہیں ہے. جی جی سر, بیسیکلی یہ جی آرٹسٹ کے طور پر ہم نے جو ہے کچھ سر سے سنا بھی, تو آپ نے ناظرین ہمارے بہت محظوظ ہوئے ہوں گے. سر نے جو آپ ہمارے سامنے جو سنگنگ کی ہے